फसादियों के साथ बड़ा बुरा हुआ है। आप यू टर्न लैके बह गए ने, साढ़े नक च दम किया होया सी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है कि फसादी ने उन्होंने दा कान चिट्टा, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जनाब अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लैके जाना है तो फिर जिस मंसूर अली शाह रह नहीं सकणगे तो भज जाएंगे, रिजाइन कर जाएंगे। और अमन के साथ करें हर चीज़, आईनी लड़ाई उस तरह लड़ें। ये जब फसाद की कॉल देते हैं तो सानू नफरत हो जाती है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे अर्ज़ पाक पे जनाब इस तरह की हरफ आए कि दुनिया हंसे। और दुनिया के ये जो मोरे हैं, ये वाले जो मोरे हैं, ये उन्होंने इसीलिए छोड़े हैं फंड दे के कि मुल्क के अंदर तमाशा लगा के रखें, फसाद पैदा करके रखें, मुल्क का निज़ाम चलने ना दें, हड़तालें करें, पहिया जाम करें और पंजाब और इस्लामाबाद पे हमले करें। सिर्फ तक 80 भी इंशाल्लाह इनके ऊपर लफाजी गोलाबारी जारी रखेंगे। आप मज़ाहमती सियासत नहीं, आप फसादी किस्म की तशद्दुद पसंदाना रवश आपने अपनाई हुई है। इस वास्ते सानू तुसी अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में जो टेस्ट है वो जीता है, और जीतने की वजह जो है वो आपको पता है। बाबर आजम में बहुत टैलेंट है और वो बंदा आकड़ गया, बिल्कुल फसादी लीडर की तरह ही उसके दिमाग में एटीट्यूड आ गया था। हालांकि मुझे भी बड़ा पसंद है। ब्लड प्रेशर वध रहा भरा दा, मजीद ये ना हो कि मेरे मुंह से गंदियां गल्लां गालां नहीं निकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब आपको पता है कि फसादियों के साथ बड़ा बुरा हुआ है, और एक तरफ फसादियों ने जनाब यू टर्न ले लिया। ये आपको बताना है कि फसादी कौन से हैं जिनके साथ बुरा हुआ है और पाकिस्तान को खुशखबरी मिली है, और दूसरी तरफ फसादी जनाब यू टर्न लैके बह गए ने, साढ़े नक च दम किया होया सी। ये आपको मैंने बताना है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता है कि फसादी ने उन्होंने दा कान चिट्टा, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में जो टेस्ट है वो जीता है, और जीतने की वजह जो है वो आपको पता है। नहीं पता तो मैं देना 10। जीतने की वजह ये है कि मोहसिन नकवी साहब पे बड़ा प्रेशर था, और फसादी जो थे वो टीम में भी शामिल थे, और उन दोनों फसादी 2 ग्रुप थे, दोनों ग्रुपों को बाहर निकाल दिया गया। जब बाहर निकाला गया तो उसके बाद आप देख लें कि टीम जनाब 2 नए स्पिनर जिन्होंने से भी कोई नहीं जानते, बहुत घट जानते हैं लोग, कुछ ज़्यादा उन्होंने मैचेस नहीं खेले, नुमान और साजिद, उन्होंने जनाब तबाही मचा दी और इंग्लैंड को जनाब मैच हारना पड़ा। और 2 फसादी थे, एक शाहीन आफरीदी ग्रुप और एक बाबर आजम ग्रुप। बाबर आजम समझते समय अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आकड़ बहुत है प्राच, और इस आकड़ के नतीजे से जनाब हैं भी वो वैसे बाय द वे फसादी ग्रुप से उनका ताल्लुक है। और वो इसलिए कि जब कप्तान बनाया गया था तो फसादियों के लीडर ने उनकी बड़ी तारीफ की थी कि बाबर आजम में बहुत टैलेंट है, और वो बंदा आकड़ गया, बिल्कुल फसादी लीडर की तरह ही उसके दिमाग में एटीट्यूड आ गया था। हालांकि मुझे भी बड़ा पसंद है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब आ जाए ना आकड़ और फरौनियत तो फिर यही हाल होता है। और फिर आपने देखा कि PCB हैं जनाब मोहसिन नकवी हैं इस वक्त ड्राइविंग सीट पे, और उन्होंने दोनों फसादियाँ दोनों ग्रुपों में बाहर करता। और शाहीन अफरीदी वो कहता मैं कप्तान बनना है, और दूसरा बाबर आजम वो समझता था कि भाई मैं कप्तान बनूंगा। तो इन्हें दोनों ने जो कढ़िया, एक ने जनाब फसादी लीडर की आज तक काफ़ी अर्सा तक अपने ट्विटर अकाउंट पे जनाब फसादी लीडर की तस्वीर लगाई रखी अपने साथ बैठ के, और दूसरी तरफ उनके जो सुसर साहब हैं शाहिद खान अफरीदी, वो फसादियों के लीडर के खिलाफ ही है तकरीबन। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि हर एक का अपना वो होता है माइंड सेट, तो वो दोनों बहरहाल फसादी ग्रुप से ताल्लुक था। दोनों फसादी ग्रुपों का जो टीम में थे वो निकाले गए। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तानी टीम में जनाब कुछ 4-5 साल बाद एक टेस्ट मैच पाकिस्तान से जीत के तो पाकिस्तान की नकाती होने से बचाया। इसी तरह जो फसादी पाकिस्तान में फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, आप देखें कि एहतजाज की कॉलें दी गई थी, और जो स्टूडेंट बाहर निकले हुए थे पंजाब कॉलेज जो वाक़यात हुए और जो आपने तोड़ फोड़ देखी, जिसके डर से खौफ से हुकूमत पंजाब ने स्कूलों में छुट्टियाँ दी हुई सी, छुट्टी दी हुई स्पेशल कि छुट्टी कर लो क्योंकि फसाद बर्पा हो रहा है। लेकिन आप देखें कि ये डर ये था कि ये जो स्टूडेंट बाहर निकले हुए उनके साथ दूसरे फसादी जो जिनका नाम तहरीक इंतशार है वो टोला शामिल था, और उन्होंने जनाब तोड़ फोड़ करनी शुरू की हुई थी काफ़ी दिनों से।
لیکن یہ احتجاج خیبر پختونخوا میں یکجہتی کے لیے نہیں کیا گیا. اسد کیسر انہوں دی بہت بڑی سکول چین ہے بھائی, وہ انہا ہلکا بندہ کوئی نہیں. اسد کیسر جناب ان کی پشاور میں سکول چین ہے, کے پی میں, خیبر پختونخوا میں. بہرحال یہ سارے کا سارا دیکھیں نا, صوبہ پنجاب کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, وہاں کے حالات خراب کرنے کے لیے اور پنجاب دشمنی کے لیے جو طاقتیں متحرک ہوئی ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں کہ جناب پنجاب میں سیاپا پان کی کوشش کی جا رہی تھی اور وہ جناب فلاپ ہی ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. پولیس نے بڑا زبردست طریقے سے ہینڈل کیا اور فساد برپا نہیں ہو سکا اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور فسادی ادھر بھی فیل ہو گئے. جب یہ فسادی پاکستانی ٹیم میں فیل ہوئے, اسی طرح آج کے احتجاج میں بھی فیل ہوئے, تو جو بڑے فسادی نے جناب کہنا اس لیے چاہیے کہ جناب امن کے ساتھ رہ لیں, ہم آپ کی تعریفیں کیا کریں گے. لیکن جب تک آپ اس ارض پاک پہ جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جس کو قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے, جب اس میں فساد فی الارض یعنی کہ اس ارض پاک پہ جب فساد فی الارض کوئی بھی جماعت کرے گی, سانو ادنا نفرت ہے. ہاں امن محبت بھائی چارہ جفیاں پھر اسی بالکل نال ہیں, کیونکہ ہم امن کے دائی ہیں. امن کے ساتھ رہنے والوں سے ہمیں محبت ہے, پاکستان سے محبت کرنے والوں سے ہمیں محبت ہے. ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو کہتے ہیں اتنے کچھ نہیں رکھیا تے پاجو ملک چھڈ کے گالاں کٹ دینے ہر وقت ملک نو, تو وہ ہمیں برے بول لگتے ہیں بھائی. اچھا, جو دوسرے بڑے فسادی دے نائب نے جناب, انہوں نے آئینی ترمیم کے حوالے سے شور پایا ہوا سی بہت زیادہ کہ سانو نامنظور ہے, ہم بالکل اس آئینی ترمیم کو مسودے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جناب آج یہ ہوا ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد چیئرمین تحریک انتشار بیرسٹر گور صاحب نے کیا, میں تحریک انتشار اس لیے کہتا ہوں کہ جب یہ امن کے ساتھ کام کریں گے نا سارے, پھر ہم انشاءاللہ ان کا باقاعدہ نام لیں گے بھائی اچھے طریقے سے. لیکن جب تک تنگ کرنا ہے پاکستانی عوام کو, ملک کو بدنام کرنا ہے, تو پھر ہم جناب ان کو تحریک انتشار کہیں گے. یہ انتشار نہ پھیلا رہے ہیں جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کے باہر, وہاں پہ 38 لوگوں میں ان کے لیڈر کا نام ہی نہیں ڈالا گوروں نے. وہاں جا کے تو جناب یہ بالکل نہیں کر سکتے کچھ بھی. پاکستان میں پننا ہے, توڑنا ہے, اگاں لانی ہے, برباد کر دو, اگ لا دو, تباہ کر دو. لیکن یہ اسلام آباد اور پنجاب کی طرف رخ کیا ہوا انہوں نے, سمجھ میں کوئی نہیں آ رہی. حالانکہ ہمیں اپنے تمام صوبوں سے محبت ہے, ہمارے کے میں خیبر پختونخوا میں ہمیں اپنے پختون بھائیوں سے محبت ہے, لو ہے. لیکن وہ لوگ جو چاہے پنجاب میں ہوں یا خیبر پختونخوا میں ہوں, ان انتشاری ٹولے کا حصہ ہیں. انہوں نے ساری نفرت انی دیر تک قائم رہے گی جتنی دیر تک اس ملک میں امن کے لیے وہ کوئی بات نہیں کرتے. ترمیم دے چکران سے 26ویں آئینی ترمیم جیڑی کہ اجے فی الحال اجلاس کل ہوئے گا, جیڑی کمیٹی سی اس پہ جناب آپس میں اتفاق ہو چکا ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے آج بڑی تقریر کی تھی, وہ بھی آپ کو میں نے بتانی ہے. لیکن بیرسٹر گوہر اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو آپس میں ملاقات ہوئی ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا لب لباب اور اس کا تھوڑا سا اندرونی کہانی میں بتا دوں تھوڑی سی آپ کو, کہ آئینی ترمیم پر ان کی طویل ملاقات ہوئی ہے اور اتفاق رائے کار یو ٹرن لے لیا انتشاری گروپ نے. اور اس میں دیکھیں ساڈا گٹ دماغ تتا کیتا ہوا سی, اور وہ 8 جج وہ بھی انہاں دے نال شامل سن. ڈیلی یہ جناب یہ کہتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ گیا, وہ تو انہوں نے نہیں جا رہا, ہم اس کے خلاف ہیں. وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے بھائی میں نے تو رہنا ہی کوئی نہیں, جو مرضی ہو جائے. اور دوسرا جسٹس منصور علی شاہ, ان کے بارے میں یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے, 4 حلقے کھولیں گے اور عمران خان کی یہ حکومت گر جائے گی, عمران خان آئیں گے, سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے اور وزیر اعظم. اسی لیے حماد اظہر سے لے کے جتنے بھی طریقے انتشار کا ٹولہ ہے آپ دیکھیں وہ سارے کے سارے پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں. ان کو میں حیران ہوں, پریشان ہوں کہ یار یہ کیسا انتشاری ٹولہ ہے. لیکن بہرحال ہر ایک کا رائٹ ہے, عدالتی لڑائی بالکل داؤ پیچ ہونے چاہیے. لیکن یہ جو فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں سخت ہونا پڑ جاتا ہے. اچھا آؤ جناب یو ٹرن تے بیرسٹر گور نے کیا ہے کہ کل اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اتفاق رائے ہو جائے گا, سبحان اللہ. اور آج بھی ہماری JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آئینی ترمیم میں شامل شقوں پر طویل گفتگو ہوئی ہے. حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ آئینی ترمیم کا 4تھا مسودہ شیئر کیا گیا ہے. حکومت نے اب تک ہمیں 4 مسودے فراہم کیے ہیں اور وہ چاروں ایک جیسے ہیں. بیرسٹر گور نے کیا ہے کہ 4تھے مسودے میں 26 آرٹیکلز کی ترمیم موجود ہے.
ابھی ہماری بات چیت جاری تھی لیکن خصوصی کمیٹی نے اس مسودے کو منظور کر لیا ہے. ہماری بات چیت جاری ہے, ہم جلد کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. پھر جناب کہہ رہے ہیں مزید کہ ہمارا واضح موقف تھا کہ آئینی ترمیم پر ہمارا اتفاق رائے عمران خان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات سے مشروط ہے. اتنے اتفاق رائے کر لیا, کل عمران خان نہ ملنا ہے, اور عمران خان نے اگر کیا کہ تسی غلط یو ٹرن لے لیا وہ پھر دسن گے انہوں دے انتشاری ٹولے کے بڑے باس کہ جناب کی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, دیکھو امن کے ساتھ ہر کام کریں, اسی تو محبت کرنا, لیکن اگر فساد بدماشی کرنی پھر اسی تو ضرور ہی کرٹیسائز کرنا ہے, تنقید کا نشانہ بنانا ہر پاکستانی کا حق ہے. اگر وہ دیکھے کہ یہ پاکستانی ٹولہ جناب اس ملک میں فساد پیدا کرتا ہے, آپ اس کے خلاف بول سکتے ہیں, لیکن یہ وہی لوگ بولتے ہیں جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں کہ اس ملک کی اگر جگ رسائی ہو رہی ہے باہر کسی وجہ سے, تو آپ ان کا بالکل ساتھ نہ دیں بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ ضرور بنائیں. لیکن ہم نے کیونکہ پیسے اکٹھے نہیں کرنے یوٹیوب پہ, اسی لیے ہمارے ویلا کو 200 400 1000 800 500 لوگ دیکھ لیتے ہیں, اور فسادی طلبہ تو آپ کو پتہ زیادہ تعداد میں, تو وہ تو پھر ہم اس کیٹیگری میں نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر 5-7 لوگ 10 بھی دیکھ لیتے ہیں تو جناب ساری کامیابی. اچھا بہرحال ان کا کہنا ہے کہ ہم جناب اپنے بڑے باس یعنی کہ عمران خان نیازی سے ملاقات کی درخواست دے چکے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کل ان سے ملاقات ہو جائے. ملاقات کے بعد ہم آئینی ترمیم پر اپنی حتمی رائے دیں گے, اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اب ہم ایک اتفاقی رائے پر پہنچ گئے. آئینی ترمیم کے لیے بنائی گئی خصوصی کمیٹی میں ہمارے اور JUI کے نمائندوں کی تجاویز پر مبنی مسودے کو منظور کیا گیا, لیکن اس پر ابھی ہماری JUI کے سربراہ کے ساتھ بات ہو چکی ہے اور ہم جناب ایک اتفاقی رائے پہ پہنچ چکے ہیں. دوسری طرف آ جاؤ, اس سندھ شہری ٹولے دے دوسرے بابا جی جناب انہوں کا نام ہے حامد خان, انہوں نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں, انہوں نے کہا ہمیں صرف آئینی بینچ قابل قبول ہے. آئینی بینچ سینئر ججز کے بجائے پک اینڈ چوز کیا گیا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ پک اینڈ چوز ہونا ہے آئینی بینچ, لیکن آپ چیک کرو یو ٹرن لے رہے ہیں, دال نکال رہی بھائی. اور مولانا فضل الرحمان کو کہا کیا کہ چیز کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل کرنے کے لیے PTI کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنے گی. اگر کسی سیاسی جماعت نے اس طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو وکلا اس قانون سازی کی مخالفت کریں گے. وکیل تواڈے سارے دن تواڈے چاچے نے, ہوراں دے بھی وکیل نے, تسی کہندے وکلا مطلب کہ تواڈے جڑے چند وکیل نے انہاں دی گل کر چاچا جی. بہرحال مولانا حامد خان نے کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے سامنے 2 ٹوک موقف اپنایا ہے کہ PTI کو جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی جسٹس قابل قبول نہیں ہے. یہ جنہ مرضی ہوں کہہ لین, اگر انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ بار بار نام لے رہے ہیں تو پھر بھول جاؤ کہ جسٹس منصور علی شاہ جناب کوئی نہیں بنتا. میں تو کل پرسوں کا کہہ رہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا بھی بیڑا اگر کرنے والے نے بھائی تسی نہ لو ہیں, اور اگر بار بار نام لے رہے ہیں آپ طریقے پہ بات کریں. آپ بار بار ایک بندے کا نام لے کے اس کی ہمدردی لینا چاہتے ہیں تاکہ کل کو جناب وہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت پیار کرے اور ہلکے کھول کے اور عمران خان واپس کرسی سے بٹھا دے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ میں آپ کو دوں بتا. اسلام آباد سے آئینی عدالت یا بینچ بنا کر آؤں گا, بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کھینچ ماری. اور حیدرآباد میں سانے 18 اکتوبر کے شہداء کی برسی کے موقع پر خطاب کیا اور کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کا منشور تھا کہ وفاقی آئینی عدالت بنانی تھی. اس وفاقی عدالت نے آئین کا تحفظ کرنا تھا. اس وفاقی عدالت میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہونا تھی. آئین سازی میں تمام جماعتوں کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے جو کام کیا تاریخ انہیں یاد رکھے گی. انہیں کہنا پیپلز پارٹی کارکن تنظیم اور سب سے بڑھ کر حیدرآباد کی عوام دا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 18 اکتوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں جب شہید بی بی پاکستان آئی تھی. وہ ایک مشن نظریہ اور منشور کے ساتھ واپس آئی تھی, اور آپ کو پتا کہ وہاں پہ پھر اٹیک ہو گیا تھا, بہت زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے تھے. جناب یہ جڑی PTI والوں کا پرابلم ہے نا, یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. کنفیوژن اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جناب لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے اور یہ اپنا کام ہی کر جائیں. بیسکلی انہوں پتہ کوئی نہیں. جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے ہمیں حکومت ملی ہے, ساری تیاری کوئی نہیں سی. پہلے لوگوں نے تباہی کی ہوئی سی, ٹھاپا مار کے بڑکا مار کے اینڈ دے لمحہ پہ گئے. کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا, ہم نے تیاری نہیں تھی, انہوں سیاست آہستہ سکھا گے. یعنی کہ ملک میں سیاست سیکھنے کے لیے, ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک نے پہلے سانوں تباہی کر دی ہوں, تو پھر بعد تباہی تو بعد انہوں نے جو سارے اداروں نے ہاتھ, ایون بیوروکریسی نے بھی ہاتھ اٹھا دیے کہ بھائی یہ تو تباہ کری جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے جناب کہا کہ ہوں اسی سیکھن لگے.
تو لیکن پاکستانی وہ لوگ جو سیریس ہی نہیں ہیں, جو نہ ملک کے ساتھ سیریس ہیں, نہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. بس نان سیریس لوگ ایویں بس فراڈی ڈرامے باز, وہ جناب انہوں نے پیچھے لگ کے گالاں کٹ دیندے نے ملک نو. غیر آئینی ترمیم کی منظوری کا طریقہ کار بھی ابھی غیر آئینی ہے جناب. دیکھو نا یہ جڑے بہت بڑی بڑکا مارتے سن فیصل جاوید, اکثر آپ نے دیکھا تھا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جب بھی اپنے لیڈر کو بلانا ہوتا تھا کوئی یہ جناب ٹھاپے مار کے گلا پھاڑ کے بولتے تھے. غیر ترمیم انہوں نے کہا جناب کہ پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی نہیں ہے, ترمیم کا حق عوام کا ہوتا ہے. پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے. دیکھو ان بندہ پوچھے کہ بھائی تینوں تو کسی چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں, جدو تینوں کچھ چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں تو پھر تو کیوں گل کر رہے ہیں بھائی عوام تو حق ہے, تسی کھے کھا رہے جو تھے. یعنی کہ یہ بالکل فارغ لوگ ہیں, ان کو کھ نہیں پتا. ہاں احمد ڈوگر نے کہا کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کی پردرداری ہے. انہوں نے کہا کہ 26 نکات ابھی حتمی ہیں, مجھے شکوک و شبہات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی حتمی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کی پردرداری ہے. آئینی بینچ بنانے سے متعلق بھی ترمیم ہے, اور انہوں نے کہا کہ جس میں فیصلہ آگے بڑھیں گے اور ترمیم ہو رہی ہے وہ ایک شخص کا راستہ. یعنی کہ انہوں نے جناب آپ نے بڑے انتشاری چرچا جی محترم عمران خان نیازی کے حوالے سے کہا کہ ان آؤٹ کرنے واسطے سارا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال جو بھی ہے, پہلے تو انتشاریوں کو قابو کر لیا کرکٹ ٹیم میں, اور اب میرے خیال میں ملکی سطح پہ بھی انتشاری کچھ یو ٹرن لے لینے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ادھر بھی لندن میں بھی کھا لی ہے, اتنے نہیں انہوں یہ کر دے پہ. ان کے کام چیک کریں, یہ اسلام آباد اور پنجاب کی طرف ان کا رخ ہے, اور وہاں پہ 38 لوگوں میں نام ہی کوئی نہیں آیا. شور ڈالا ہوا تھا چانسلر بنیں گے آکسفورڈ کے, انہوں نے کہا نہیں پایا, ادھر نہیں منہ کر دے. یہ بہت اس طرح مجھے پھر اچھا نہیں لگتا ان کے بارے میں. اب کیا کہوں, ٹھوک بجا کر ترمیم ہو جانی ہے. میں پہلوں کیا سی اور بہت کچھ ہو چکا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں, اور نمبر پورے ہیں, اور وفاقی کابینہ میں معاملہ جو ہے جناب پہنچ جانا ہے, اور ٹھوک بجا کے 26ویں آئینی ترمیم جانی ہو. اور عدالتوں کے جتنے فیصلے جناب آتے ہیں ان کا ساروں کو احترام کرنا چاہیے, لیکن بہرحال اگر احترام تب کریں جب عدالتیں آپس میں ججز ٹھیک ہوں. ججز ہی آپس سے لڑی جا رہے ہیں بھائی. اور بہرحال بکاؤ مال تھا پی ٹی آئی کے, بکاؤ مال پی ٹی آئی کو بیچ چکے ہیں. خوشخبریاں ترمیم کے بعد بھی آئیں گی جناب. دیکھیں ترمیم ہو جانی ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. انہوں نے کہا بھائی, انہوں نے ریٹائر ہونے تک کیا, انہوں نے کہا میں لینی نہیں ایکسٹینشن. ہوں گل آ گئی جناب کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ بناؤ ہر حال چیف جسٹس. یہ جناب دیکھو نا, انہیں غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, اور ایک جسٹس منصور علی شاہ کا کوئی تعلق تو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سارے جناب اللہ معاف کرے, میں بہت لوگ کہتے ہیں بہت بڑی فنڈنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ حالات تھے ملک کے, میں نے کہا آپ کو بتا, اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. فسادیاں نے تھے یو ٹرن لے کے تھے, ہوں کہ کچھ مان گئے نے. اب یہ جب عمران خان سے ملیں گے اپنے لیڈر پاک مرشد پاک سے, پھر جناب انہوں نے پتہ نہیں کی کرنا ہے. میرا وجدان کہتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس مجھے لگتا نہیں بننا, کیونکہ بار بار پی ٹی آئی انہوں نے چک رہی ہے, اور پک اینڈ چوز والی جو بات آ گئی جب ترمیم میں, تو پھر دیکھو جی تسی کمیٹی نے جناب اپنی مرضی سے چیف جسٹس لے کے جانا ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ رہ نہیں سکن گے تو وہ بھج جان گے, ریزائن کر جائیں گے. مجھے جو لگتا ہے, یہ میری اپنی ججمنٹ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی والے ان کو بار بار نام لے کے پیڑا گرک انہیں کا کری جا رہے ہیں, اور یہ وہی ہیں انہوں نے کسی چیز کا کوئی نہیں پتہ بھائی. اور جو دوسرے مصروف ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں جو ان کے مرشد پاک ہیں, اور امن کے ساتھ کریں ہر چیز, آئینی لڑائی اس طرح لڑیں. یہ جو فساد کی کال دیتے ہیں تو سانو نفرت ہو جاتی ہے نا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے عرض پاک پہ جناب اس طرح کی حرف آئیں کہ دنیا ہنسے. اور دنیا کے جو مورے ہیں, یہ والے جو مورے ہیں, یہ انہوں نے اسی لیے چھوڑے ہیں فنڈ دے کے کہ ملک دے اندر تماشا لگا کے رکھیں, فساد پیدا کر کے رکھیں, ملک کا نظام چلنے نہ دیں, ہڑتالیں کریں, پہیہ جام کریں, اور پنجاب اور اسلام آباد پہ حملے کریں. جب تک یہ لوگ ایسے رہیں گے اور ان کا کلا کما نہیں ہوتا کہ انہوں نے بالکل لمحہ پاجتا جائے یا ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے, تو افتاد تک اسی بھی انشاءاللہ ان کے اوپر لفاظی گولہ باری جاری رکھیں گے. ہم کوئی اس طرح نہیں بات کر رہے کہ جناب ان کو یہ کریں, ایسے کر لیں, ویسے کر لیں. جب یہ مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم ان کے لیے کیسے سافٹ کارنر اور ایک جرنلزم اس طرح کریں کہ ان کی خبر آپ کو پہنچاتے رہیں. ہم اپنا انالیسس تجزیہ میں دینا اس تو ہاں کہ انہوں نے شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے کہ جناب آپ اپنی باری کا انتظار کر سکتے ہیں. آپ اچھی سیاست کریں, آپ مثبت سیاست کریں, آپ مزاحمتی سیاست نہیں, آپ فسادی قسم کی تشدد پسندانہ روش آپ نے اپنائی ہوئی ہے. اس واسطے سانو تسی اچھے نہیں لگتے جناب. فوری طور پہ اجازت دیں, بلڈ پریشر ود رہا پرا دا, مزید یہ نہ ہو کہ میرے منہ چوں گندیاں گلاں گالاں نہیں نکلن, اس لیے مجھے اجازت دیں فوری طور پہ. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.